अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूँ एक और तोहफ़ा लेके, और आज का तोहफ़ा भी है मेरा 2 नंबर पीरों की तरफ। पीर में भी ओरिजिनल हो या जो भी हो, आई डोंट केयर, बट बात 2 नंबर है। पीर 2 नंबर है, पीर 1 नंबर है। अगर बात 2 नंबर है तो सब 2 नंबर है, क्योंकि हमने तो बातों पे जाना है ना, पीर को तो नहीं देखना। हम तो ज़ाहिर देख सकते हैं, हम बातन तो नहीं देख सकते। मेरे अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, अल्लाह को मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मालूम है, सच है झूठ है उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर का तुम जान सकते हो, बातिन का तुम नहीं जान सकते। तो आज भी मैं एक पीर की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसका ज़ाहिर ऐसा है, उसका बातिन यकीनन अच्छा नहीं होगा। तो ये पीर है, नाम तो मुझे नहीं पता, लासानी सरकार कह के उसको बुलाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आज मैं आप सब लोगों को उनकी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ज़रा फ़ैन फॉलोइंग के तौर पे नहीं, एज अ फ़ैन नहीं, एज अ इंसान, एज अ मुस्लिम सोचिएगा, थोड़ा दिमाग पे बोझ डालिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इज़ ही राइट और रॉन्ग? क्या हमारा अकीदा सही है और वो आपके अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं? और अकीदे से पहले उसकी बकवास सुने। मैं तो बकवास ही कहूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। आप पहले वीडियो देखें, फिर मैं अपना कमेंट करता हूँ। ये खुशखबरी मैं नए आने वालों को लिए मज़ीद देना चाहता हूँ। हमारी जो रूहानी ये सिलसिला चल रहा है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अक्सरियत अंबिया अलैहिस्सलाम को, हमें सिर्फ मुझे नहीं, इन लोगों को भी नवाज़ने अपनी ज़ियारतों से। और इसीलिए ये लोग सबसे अमन पसंद हैं, और इसीलिए ये लाखों की तादाद में वेलफेयर के इदारे काम कर रहे हैं। बेशक। और हमने आज तक हमारी ना कोई रसीद जारी हुई, ना हमने कहा कि फ़ंड मांगे। हमें फ़ंड मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी अंबिया अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत की बरकतें हैं, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हैं इस पर इंशाअल्लाह, और हर वक्त हो रही हैं। और ये मेरी दुआ थी कि या रब्बिल आलमीन, इन अंबिया का सदका हमें मुखलिस बंदे अता फरमा, हर कौम और मज़हब से नेक और मुखलिस अच्छे इंसान अता फरमा दे, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकें और उसके लिए कोशिश कर सकें। और ये इंशाअल्लाह ये काफ़िला रवां दवां है, और अल्लाह ताला हमें ऐसे अपने नेक बंदे हमारे साथ मिल रहे हैं तेज़ी के साथ। ये जो फैज़ हुआ था मुझे, तो ये नए आने वालों को, मैं बीमार हो गया था, कई दफ़ा बीमार हो गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करम नवाज़ी फरमाई, आपके खुलफा ने भी एक दफ़ा, हुज़ूर दातागंज बख्श अजमेरी ने मुझे हार्ट अटैक हुआ तो वो तशरीफ़ लाया, अपने हाथ के इशारे से ऐसे खोल दिया उसी वक्त। तो ये हमारे मशाइख हैं जो हमारी, यही तो रूहानी दस्तगीरी है, ये हो रही है तो फिर हमें तस्दीकें हो रही हैं। तो ये एक वाक़या था कि मैं लाहौर में था, तो अटैक के बाद भी वो चेक करते हैं, वो 36 घंटे के 48 घंटे का जी आप रहेंगे। तो फिर वो देखा कि मुझे तकलीफ़ दोबारा महसूस हुई, तो उस तकलीफ़ में अभी मैंने कहा ये तो दोबारा फिर अटैक होने वाला। मैं घर में था किसी के, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त। तो वो जब दोनों अंबिया तशरीफ़ लाए, तो मैं अदब के लिए जब उठने लगा तो उन्होंने फ़ौरन हाथ से इशारा किया, मेरा जिस्म वहीं जाम हो गया, मैं उठ ही नहीं सही नहीं सका। तो जब उन्होंने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरा पूरा वजूद रोशन हो गया, और सैयदना ईसा रूहुल्लाह को उन्होंने फरमाया कि ये देखें, ये इसके दिल के नालियों के करीब ये क्लाट 4-5 अभी ये लगे हुए हैं, इनका थोड़ा सा ज़ोर पड़ा तो ये फिर अटैक बहुत बड़ा होगा, फिर उसके बाद भी अटैक हो सकता है। तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने 3 फूंकें मारी, तो पहला क्लाट जो बड़ा था वो उसी वक्त खून में शामिल हो के ख़त्म हो गया। फिर दूसरे क्लाट मारी, फिर 3 फूंकें मारी, और मुझे मेरी एकदम ऐसे मेरी सेहत ठीक हो गई और वो खून में रवां हो गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आप
فرمایا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوا کہ مجھے ہسپتال میں نہیں جانا پڑا، اور میں نے کہا شاید اس سے میری ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اتنے بڑے کلاٹ وہ دل کے قریب تھے، تو پہلے مجھے اٹیک ہو چکے یہ ان کا۔ اور یہ اس کلام کو جب میں نے آپ کے گھر سنایا تو وہ میرے بیٹے نے اس کلام کو اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یہ کلام کی صورت یہ دی ہے۔ ہم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو سیدنا آدم علیہ السلام سے حضور پاک تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب احترام کرنے والے ہیں، تمام کو سچے دل سے ماننے والے ہیں۔ ہم کسی ایک نبی کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حضور نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی سیدنا آدم علیہ السلام کی کرے گا، موسیٰ کلیم اللہ کی کرے گا، عیسیٰ روح اللہ کی کرے گا، کسی بھی نبی کا گستاخ ہے، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ علماء اور مشائخ سے شریف فرمائے، ان سے پوچھ لیں کہ صحیح عقیدہ بالکل یہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی جب گستاخ ہو جاتا ہے تو وہ نہ وہ مسلمان ہے نہ عیسائی ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں رہتا، وہ خارج ہو جاتا ہے، اللہ اور نبی اور رسولوں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو یہ میں شکرانے کے طور پر لوگ ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ یہ بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے کہا نہیں آپ عیسائیوں کو آپ خوش کر رہے ہیں، یہ میں نے کہا خوش کہ میں تو مسلمانوں کو بھی خوش کر رہا ہوں، سب کو خوش کر رہا ہوں۔ وہ میرے روحانی مرشد ہیں، انبیاء علیہ السلام کو میں اپنا روحانی پیر مانتا ہوں، اور اسی لیے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ میری دستگیری کر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ اپنی زیارتوں سے نواز رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر یہ عطائیں اور یہ دستگیری نہ ہوتی۔ تو بہت سے لوگ ایسے یہاں حاضر ہیں کہ جو آستانے پہ لنگر کھاتے اتنے سالوں سے، صاحب یا پریشانی بیمار تھے، ہم نے ان کا علاج کروایا، تو ان کو وہ کہتے تھے ہمیں بھی روحانی اشارہ آ جائے، تو ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں ان کو آ کر ارشاد فرمایا اور میرا نام بتایا کہ جہاں تم لنگر کھانے جاتے ہو وہ مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی سرکار میرا بھی وارث ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کرو، اس کے وہ جو کہتا ہے وہ حق سچ کہتا ہے۔ تو پھر وہ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ ان کو میں نے یہی بتایا کہ آپ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو مانیں، ہمارا عقیدہ یہ، کسی نبی کا انکار مت کرو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اور پھر وہ جب عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں تو ان کو زیارتیں ہو رہی، یہی وہ تصدیقیں ہو رہی جو لوگ نہیں مانتے تھے۔ یہ لاکھوں لوگ پہلے نہیں مانتے تھے، چند سال پہلے ہر کوئی مجھے بہت سے مجھے کفر کے فتوے لگا دیے علماء نے، مولویوں نے، پہلے پیروں نے، کہ یہ جی بے دین کو بندہ یہ پتہ نہیں کتنی دن بڑھ کے مارتا پھرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بڑھ کے نہیں ہے، میں اللہ رسول کے حکم سے اعلان کیا، آؤ لاکھوں لوگ آؤ، ہزاروں آؤ، جتنے بھی آؤ، قبیلہ در قبیلہ آؤ، میرے سامنے مناظرہ میرا تو یہی ہے کہ سچے دل سے مجھے ایک گواہی دے دو میرے کان میں توبہ کر کے، اور جو میں کہوں ذکر فکر اس طریقے سے شروع کر دو۔ ایک مہینے مجھے میرے آقا نے فرمایا کہ گل تو کرنی ہے، فیض میں دینا، گل کرنا ہے، فکر ہی نہ کر۔ تو آج سے 1993 سے میں نے اعلان کیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اتنے سالوں سے میرے ساتھ یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس لیے آپ یہ مخلوق خدا دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے 60-65 ملکوں میں یہ ہمارا سلسلہ پھیل چکا ہے اور مسلمان ہو چکے ہیں، جس میں پیر صاحبان تمام سلاسل کے اولیاء شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے عقائد کی تصدیق کر چکے ہیں، اور روحانی فجوز و برکات اور ویلفیئر کے کام دیکھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ہیں سب سارے اور ملتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کرم ہے انشاءاللہ، یہ روحانی انقلاب آ رہا ہے، یہ تیزی کے ساتھ جب افراد بدلیں گے، تعلیم بدلے گی، دل بدلیں گے، صراط مستقیم ایسے نظر آئے گا تو پھر تو معاملہ ہی ختم، سارا پلیکھا نکل گیا۔ ہم بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم تو کہ اللہ کا فقیر ہوں، انشاءاللہ راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ بندہ یہ سامنے مجھے رات کو یہ بھی سنا کے گیا، اس کے گھر والوں سے کہا جی ثانی سرکار کو چھوڑ دو فلاں یہ اس کو سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں دفعہ اس کو زیارتیں ہو چکی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہو چکی تھیں، لیکن وہ جاہل لوگوں نے کہا نہیں پیر اللہ ثانی سرکار کے پاس نہیں جانا، اس کا حقہ پانی بند کر دیں گے، یہ سارا اس کو پریشان کر دیا۔ عمرہ کر کے آپ آئے ہیں تو وہاں رسول پاک کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا ہے، اور اس نے اپنے زبان سے رات کو سنایا، اور پھر اس نے بھائیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑنا تو چھوڑ دو، رشتہ داریاں توڑنی ہیں توڑ دو، میں اب یہ درد پھر دوبارہ نہیں چھوڑ سکتا،
تو اب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب پھر میں نے دیکھا ہے جا کے. تو یہ جب بیمار ہوا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے خواب میں اس کو دم کیا. میرے آقا ساتھ کھڑے تھے اور اس فقیر نے کہا کہ میرے آقا ساتھ کھڑے ہیں, تجھے شفا ہو چکی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اسے فرما رہے ہیں, وہ اپنی زبان سے آپ سنائیں یہ واقعہ. یہ دیکھیں, یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ ہر شخص کی بات ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مفتی کو واقعہ بتاؤ اپنا دونوں. میں پچھلے مہینے نا عمرے پہ گیا تو ادھر نا مکے سے جب واپس مدینہ شریف پہنچا نا تو مدینہ شریف جا کے میری نا طبیعت خراب ہوئی تو سارے پریشان ہو گئے, والدہ میری بھی, اور میں نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کھانا نہیں کھانا آپ نے, کوئی گرم چیز نہیں کھانی یا کوئی مرچ والی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی. سرکار جی لسانی سرکار صاحب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لسانی سرکار صاحب نے میرے پیٹ پہ ایسے 3 مرتبہ ہاتھ لگا کے دم فرمایا اور میں دم فرما رہے تھے, مجھے سکون مل رہا تھا. تو میں نے کہا حضور میں تو آپ کے پاس آ نہیں رہا گھر والوں کے کہنے پہ, تو آپ میری پھر دستگیری کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا, آپ مسکرا رہے تھے تو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ جو آپ کے مرشد ہے یہ ہمارے محبوب ہے, یہ لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی ماں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری نسبت لسانی سرکار سے ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں, آپ کو شفا ہو چکی ہے اور یہ در نہیں چھوڑنا آپ نے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہی کرم ہے یہ سب. تو یہ نسبت میری مرشد پاک کا ہی کرم ہے, لسانی سرکار کے کرم سے ہی وہ آقا نے میری دستگیری فرمائی. تو پھر جب میں صبح اٹھا دیکھا تو میں واش روم میں گیا, میں نے گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو میرا بالکل پیٹ ٹھیک ہے. کیسے کہتے کیسے ہوا؟ میں نے کہا بزرگ آئے بہت اونچی ہستی, 2 ہستیاں تھیں. میں کہا انہوں نے کرم فرمایا. کہتے وہ بتاؤ کون سی؟ میں کہا میں آپ کو ادھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے خلاف تھے. تو میں نے کہا میں پھر بتاؤں گا آپ کو گھر جا کے. تو کرم ہوئی. پھر میں ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک کے پاس میں نفل ادا کر رہا تھا تو سلام میں نے ایسے پھیرا تو لسانی سرکار صاحب تشریف لائے. کھلی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, مشاہدہ مجھے ہوا اور میں نے سلام پھیرتے ہی اپنے موبائل میں تصویر کھینچی اور میرے موبائل میں تصویر وہ تصویر میری اب موجود ہے, میرے پاس تصویر موجود ہے اور میں نے وہ تصویر کھینچی اس میں. تو ایسی دستگیری فرمائی آپ نے. یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تو اس کے اگلے دن ہی آپ کو میں نے حضور کے قدموں میں دیکھا کہ روضہ رسول پہ آپ ادھر بھی تشریف لے کے آئے. میرا عقیدہ بالکل مضبوط. میں نے کہا اب مجھے بھائی یا رشتہ دار دنیا دار جو بھی چھوڑتا ہے چھوڑ دے, میں پرواہ نہیں کروں گا, لیکن یہ داد نہیں چھوڑوں گا سرکار جی کا. ایسا سخی لجپال لسانی سرکار زندہ باد. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے القاء فرمایا گیا کہ وہ تیرا پیر تو ساڈے کول ہی رہندا ہر ویلے میرا پتر. ہاں جی بے شک اوتھے رہندے وہ بے شک. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا یہ سمجھے یہ روحانی امتحان ہوتا ہے. یہ وقت ایسا آتا ہے ایسا کہ جب کرم نوازیاں, کیونکہ وہ سینکڑوں کرم نوازیاں سن چکے تھے, اس کے بعد وہ گمراہ ہوئے اور اس کو چھوڑ دو. اس وجہ سے کہ یہ لسانی سرکار نے اتنا بڑا اعلان کیا, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس نے کہا ہماری اتنی منتیں پوری ہوئی ہیں, حضور پاک اتنی زیارتیں ہو رہی ہیں, اگر یہ بات غلط ہوتی تو پھر فیض نہ ہوتا. اگر وہ کھلی بات کرتے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہے سب کو. وہ اس وجہ سے وہ ناراض ہوئے اور پھر دوبارہ اس کو منہ سے کہلوایا کہ تو کہہ بیعت توڑ دی ہے. میں نے توڑ دی, میں نہیں چاہتا. تو اس نے مجبوری میں کہہ دیا تھا, مجھے باطن میں تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا کہ اس کا عقیدہ اندر سے ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ اندر سے ٹھیک ہے. مجبوری کی حالت میں اس نے یہ کہہ بیٹھا ہے یہ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں نے کرتا میں کہ یا اللہ اتنا نوازا ہے, ان کو ہدایت عطا فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیض کرو ظاہر میں ایسے تشریف فرما. تو یہ ہے وہ فضل و کرم. تو یہ ایسا کرم پیر صاحبان نہیں مانتے پہلے, وہ کہتے نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں. اب میں سوچتا, میں حیران ہوتا کہ بھائی کہاں سے تو آپ نے خلافت لی ہے, آپ کا جی یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر فیض کہاں سے ہوگا؟ یہاں تو ایک بندے سے پوچھو کہ کیسا فیضل و کرم. اور وہ آپ نے پچھلی محفل میں دیکھا ہوگا کہ وہ کرنل صاحب کے ساتھ ان کے تو تایا جی آئے تھے. وہ بوڑھا شخص وہ ڈاکٹر تھے, وہ اسپیشلسٹ تھے بچوں کے. تو وہ آئے, وہ بھی بیعت تھے 21-22 سال سے, پتہ نہیں 18-20 سال سے بیعت تھے وہ.
اور سلطان باؤ سرکار کی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، الفقر یہ وہ سارا بڑا وہ جانتے تھے حضور باؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چائلڈ اسپیشلسٹ بھی تھے. تو وہ اعلان سن کر آئے، وہ یہاں بیٹھے رہے. پھر دوسری محفل انہوں نے اتوار کی رینٹ کی، تو وہ کرنل صاحب بھی کہنے لگے، وہ بھی کہنے لگے کہ جی آپ کا اعلان سنا ہے کبیر صاحب مہینے دی تو کوئی گل نہیں، اسی چلو عقیدہ پڑھ لینے ہیں، لیکن سانوں زیارتیں ہونی ہے، تصدیق ہونی ضروری ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو میں کہوں آپ وہ مانیں گے. ذکر فکر کا طریقہ یہاں آپ میرے سامنے بیٹھ کر آپ سیکھیں میرے سے. آپ بیٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں رہتا، نہ آپ ذکر فکر کرتے ہو، تو پھر یہ بات نہیں ہے. آپ سال ہر سال محنت کرتے ہو، پڑھتے ہو، آپ کو فیض نظر نہیں آتا، پیروں کو فیض نظر نہیں آتا. بھائی یار اس سے آسان اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور کھلی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک یہ چند دن آپ نہیں رہ سکتے میرے پاس، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو رہائش بھی دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، آرام کے لیے جگہ بھی دیتا ہوں، تو راہ حق کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ اعتراض اپنے ختم کرو اور دیکھو کہ اللہ کا ولی فقیر کیسا ہوتا ہے. تو وہ بھی عمرے پہ تشریف لے گئے وہ ڈاکٹر صاحب، اور انہوں نے وہاں سے فون کیا کرنل صاحب کو، اور یہ وہ یہاں وہ بندے کو، ایک اور بندے کو یہاں کو بھی، کہ میں نے وہ بیٹھے تھے، وہ روتے رہے. تو میں نے کہا بابا جی فکر نہ کرو، اب تسی جاؤ، تسی اللہ دے ولی ہو اج تو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ مقام ولایت عطا کر دیتا. اے فقیر دے میں لفظ میں آپ ہی منوا لاں گا اپنے اللہ رسول، وہ ساڈے ہی نے، وہ اور انہوں نے کرم نوازی کیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں کہ بے فکر ہو جاؤ، جتوں بھی تسی محنت کر کے آئے ہو. وہ کہتے اچھا جی چلو ٹھیک ہے، کہہ دیا. تو وہ عقیدت محبت رکھتے ہیں کہ وہ محفل میں بھی روتے رہے بار بار. وہ اس کے بعد عمرہ کرنے گئے، وہاں جا کے انہوں نے خواب سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں ساتھ میں نے لسانی سرکار کو کھڑے دیکھا. جب حضور کی زیارت ہوئی ہے دیکھو، اور انہوں نے خواب میں سوال ہی یہی کیا اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال ہی یہی کیا کہ آقا حضور یہ آپ کا روحانی بیٹا ہے لسانی سرکار، اس نے مجھے کہا ہے پاکستان میں کہ تو اللہ کا ولی ہے، میں نے منظور کر لیا، آپ ارشاد فرمائیں. تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. وہ فرمایا کہ مجھے میرے پتر نے کہتا تو ولی ادھر دا ہو گیا ہوا، میں جو تینوں کہہ رہا تو ولی ہاں، تو ولی ہاں، تو ولی ہاں. 3 دفعہ آقا حضور نے فرمایا کہ جو میرے پتر نے کہتا تو یقین نہیں تینوں آیا تو ولی ہاں، تو ولی ہاں. 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اور وہ رو کے اس نے ٹیلی فون کیا اور اپنے بھتیجے کرنل صاحب کو بھی کہا کہ بچہ میرے بھتیجے وہاں عقیدہ ٹھیک کر لینا، وہ مرشد صحیح ہے. اس کو آزمائش کیا، میں اس کو 2 حاضریاں دی ہیں جا کے، میں نے صحیح ادب کے ساتھ، تجھے بھی فیض ہو جائے گا. یہ میں ترس رہا تھا اس فیض کو کتابیں پڑھ کے کہ کاش کوئی ایسا مرشد ملے جو ایک نگاہ میں جو ہے وہ کر دے اللہ رسول کی بارگاہ میں. تو یہ میرا اعلان ہے، یہ اعلان عام ہے. تجھے اس 15ویں صدی میں اس فیض کا ملنا محال ہے، اور اس فیض عام کی وجہ سے ہر بندہ آپ کو فیض سنا رہا ہے. السلام علیکم. یار آپ لوگوں نے سنی ہوگی کیا بکواسیات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈاکٹر بنا دیا. یار بندہ کیا کمنٹ کرے یار اس میں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، قسم سے مجھے حیرت ہوتی ہے، بٹ حیرت بھی کروں تو کیا کروں یار. میں بھی سم ٹائم پہلے آپ لوگوں جیسا تھا. اللہ نے ہدایت دی ہے، شکر ہے اللہ کا، لاکھ شکر ہے یا میرے مالک. تو خدا را آپ بھی یار ذرا سا سوچیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کا نبی علیہ السلام نے بھیجے، کیا بکواس کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونکیں ماری، سامنے آئے. یار یہ ہم کو لے کے کس طرف جا رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. 1400 سال میں، 1450 سال میں بہت لوگ ایسے ظاہر ہو چکے ہیں، بہت باقی بھی ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ بہت غلط کروا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ابھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہم کو گمراہ کر رہے ہیں، فنڈنگ لیتے ہیں یہودیوں سے، امریکہ سے، یا پتہ نہیں کس سے، انڈیا سے، آئی ڈونٹ نو.
مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلم آپ اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، خدا را یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم کو گمراہ کر رہے ہیں، بعد میں کسی اور کو لا کے بولیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ساری ان کی فین فالوئنگ ایسے آنکھیں بند کی ہیں، آنکھیں بند کر کے ہاں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہاں یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، اور ہم لوگ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن دجال کو پہلے نبی اور خدا مان لیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ۔ یا اللہ اس دن سے ہم لوگوں کو بچا کہ ہم لوگ دجال کو نبی یا خدا مانیں، اور یقین مانے ایسے ہی لوگ ہوں گے، یہی جاہل لوگ ہوں گے جو ہم کو لے کے جائیں گے، اور وہی جاہل لوگ ہوں گے جو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے۔ تھوڑا سا سوچئے گا یار، یہ پوری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے، سوال تو میرے پاس بہت ہیں، سوال میرے پاس بہت ہیں۔ لوگوں کو خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، یار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں، آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہم کو کسی اور عقیدے کی طرف دھکیل رہے ہیں، کسی اور عقیدے کی طرف۔ یہ تو کرسچن والا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر بنا کے جی پھونکیں ماری، اور ہر بندے کو خواب میں آ رہے ہیں، جو کرنل صاحب کیا کیا سنا رہا ہے یار، مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں نے اچھے سے سنے ہیں، پھر سے رپیٹ کریں، میری باتوں کو چھوڑیں، میرے من میں جو سوال آ رہے ہیں ان باتوں کو چھوڑیں، لیکن جو آپ کے من میں سوال آ رہے ہیں دس ون از امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے۔ میرا عقیدہ جہاں پہ غلط ہے مجھے بتائیں، کمنٹ ڈراپ کریں، میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ہاں یار یہاں پہ میں غلط ہوں، یہاں پہ میں صحیح ہوں۔ جو بات صحیح ہے وہ بھی باتیں صحیح کر رہا ہے، یہ بھی باتیں صحیح کر رہے ہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو جو مجھے غلط لگا میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو آپ میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، میں انشاءاللہ توبہ کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔